स्पीकर साहब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब स्पीकर साहब, हम साल में एक दफ़ा बलूचिस्तान की तकदीर को लिखते हैं और बलूचिस्तान में एक कोशिश ये होती है कि खूबसूरत बजट पेश कर ले और बलूचिस्तान के लोग इससे मुस्तफ़ीद हो और अच्छे असरात इसके हमारे खित्ते में हो जाए। और बलूचिस्तान को जैसे मौलाना साहब ने कहा कि करप्शन ने हमें मफलूज करके रख दिया है, मैं बहैसियत अपोजिशन लीडर पिछले अपने 5 साल को और अभी अपने आप को ईद साहब के लिए सबसे पहले मैं पेश करता हूँ कि मेरे पिछले जितने भी रिकॉर्ड है, सीएम साहब से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे हलके में मुझे जितने पैसे मिले हैं मेरे कहने पे या दूसरे लोगों को मिले हैं, इन सब का एहतसाब कर ले ताकि मैं भी सुरखरू हो जाऊं, या अगर मैंने कोई करप्शन किया तो वो भी सामने आ जाएगा। हर बंदा अगर हम इस तरह अपने आप को झंझोड़े और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर ले तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान से ये दबा दूर हो जाएगा। और बलूचिस्तान में इस तरह भी नहीं है कि जिस तरह लोग कहा जाता है कि जी बलूचिस्तान में 80%, बलूचिस्तान में 90%, बलूचिस्तान में 100%, इस तरह भी नहीं है कि लोग कहते हैं। ये बातें भी सिर्फ कहने सुनने वाली है, इस तरह भी नहीं। बलूचिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बलूचिस्तान में काम हो रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। जनाब स्पीकर, हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने बजट पेश की, खूबसूरत बजट पेश की और उसमें प्लस माइनस जो भी है सब कुछ कर लिया। तो उसमें अगर इसका जायज़ा लिया जाए थोड़ी सी, मैं सबसे पहले उन्होंने तालीम पे बात की थी। तालीम पे इस बजट में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हमें नज़र नहीं आया कि जो बलूचिस्तान की तकदीर को बदल सके। न इसमें कोई कॉलेज नया खुला है, न किसी यूनिवर्सिटी का इसमें जिक्र है, न किसी कैडेट कॉलेज का है, न कोई अच्छे से स्कूल का कहीं जिक्र है। कोई इस तरह का प्रोजेक्ट, मैं कहता हूं कि इसमें कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए कि हम तालीम को आगे अगर ले जा रहे उसके लिए इतने पैसे रख रहे हैं तो उसमें हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था। क्योंकि पुराने उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इस बजट में हमें कोई इस तरह का कोई चीज़ नज़र नहीं आया। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस पे ज़रा सीएम साहब और उनकी टीम गौर कर ले कि इसमें जितना अगर कर सकते हैं, उनके पास सरप्लस में जितने पैसे हैं वो तालीम के लिए इन्हीं सूरत में खर्च किया जाए। तमाम अजला को देखा जाए, जहाँ जैसे वाशुक का अगर हम देखा जाए या पसमानदा इलाके हमारे दूसरे हैं, उनको पहले फोकस कर ले ताकि उनको इसमें कुछ दिया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे मौसमियाती तब्दीली पे पैसे रखे गए हैं, लेकिन पिछले उसमें भी पैसे रखे गए थे, उनका किसी का पता नहीं चला कि मौसमियाती तब्दीली के लिए जो पैसे रखे गए वो पैसे कहाँ जाते हैं, किस मद में खर्च होते हैं और किन लोगों को मिलते हैं। उसमें जिक्र है नसीराबाद डिवीज़न का कि नसीराबाद में मौसमियाती या दूसरे अजला के डिवीज़नों का बात है। मैं नसीराबाद को अगर ले लूँ तो आप नसीराबाद में अगर जाके देखें, मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ उनके जो फसलात है वो तबाह हो गया और फसलात के साथ साथ जो शहरी ज़िंदगी है उनकी, नसीराबाद डिवीज़न की शहरी ज़िंदगी को अगर देखा जाए, एक दफ़ा बारिश होती है तो 6 महीने जो है ना वहाँ पर पानी रुका रहता है। कम से कम इनमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रखे जाए कि जो सेवरेज के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, जो शहरी इलाके हमारे उनमें सेवरेज के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। मुझे इसमें अभी तक ऐसा कोई ये पैसों का कम से कम थोड़ा सा डिटेल अगर दे दे कि आइंदा इनको किस मद में खर्च किया जाएगा। अगर जो पैसे रखे हैं वो नाकाफ़ी है, कुछ पैसे और रख ले इनमें ताकि ये निज़ाम हमारे ठीक हो जाए। दूसरी बात, सेहत के हिसाब से भी इस दफ़ा कोई ख़ास हमें कोई प्रोजेक्ट जो अच्छी से एक प्रोजेक्ट हो, एक बड़ी कोई हॉस्पिटल हो, और सेहत के हवाले से जितने भी हॉस्पिटलों को वो दे दिया, वो क्वेटा के हॉस्पिटलों के अलावा सूबे के किसी और हॉस्पिटल को कोई तरजीह नहीं दी गई है कि सूबे के अलावा क्वेटा के अलावा भी पूरा बलूचिस्तान है जिसमें 35 डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरह यहाँ पे हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने 44 डिस्ट्रिक्ट गिने हैं, बाकी 8 को हम ढूंढ रहे हैं कि बाकी 8 डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। और तालीम में जो आसामियाँ रखी गई है, 535 आसामियाँ रखी गई है
اور کچھ پرانے ہیں 535 ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جناب اسپیکر، میرے ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ خضدار کی اگر بات کر لوں، پورے بلوچستان کو چھوڑ دے، ڈسٹرکٹ خضدار میں بھی 166 اسکولیں ابھی تک بند ہیں۔ آیا یہ 535 پوسٹ جو نئے رکھے گئے، یہ 535 میں کتنے اسکولیں کھلیں گے؟ اگر ان کو 36 پہ تقسیم کیا جائے، میرے خیال میں 2 4 4 یا 5 6 اسکولیں کھلیں گے، باقی سارے اسکولیں کھلیں گے۔ ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے اس بجٹ میں کیا رکھا گیا ہے؟ ایس بی کے والے جو پوسٹیں ہیں وہ کب اناؤنس کرنا ہے، ان کو کس طرح کرنا ہے، اور ان کو ملا کے یہ 535 آیا، یہ کوئی کیلکولیشن کسی نے کی ہے کہ جی یہ 535 پوسٹوں میں سے، یہ 535 میں سے کتنے اسکولیں ہمارے بند ہیں؟ ان کے لیے کیا ہوگا؟ یا بغیر کیلکولیشن کے یہ پوسٹوں کو کریٹ کیا گیا ہے؟ اور کالجز میں جو رکھے گئے میرے خیال میں 192 پوسٹیں، تو 192 پوسٹ رکھنا اور 192 کو کس پہ تقسیم کرو گے؟ کہ کالج اپنے آپ گن لے، میرے خیال میں 2 2 3 3 پوسٹیں ہر کالج کے لیے جائے گا۔ تو میری سی ایم صاحب سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان پہ ذرا توجہ ایک دفعہ دوبارہ دے دیں، اپنی ٹیم کو بٹھائے اور بلوچستان کے حالت پہ رحم کھا کے ان کو دوبارہ دیکھا جائے، جہاں ہماری ضرورتیں ہیں پہلے ان کو پورا کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوکل باڈیز، جو ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہم لوکل باڈیز کو کہتے ہیں، کہ ہمارے بیسک چیزیں جو ہے نا وہ لوکل گورنمنٹ سے وابستہ ہے، اور جو پیسے اس کے لیے رکھے گئے وہ میرے حساب سے وہ بہت کم ہے۔ اس کو بڑھایا جائے، ان کے فنڈ کو لوکل گورنمنٹ کو مزید اگر برابر کرنا ہے، کیونکہ یہ 4 سال سے 5 سال سے لوکل گورنمنٹ ہمارے وجود میں ہے، ان کو 1 روپے بھی کہیں سے نہیں مل رہے۔ اس دفعہ کچھ پیسے ملے ہیں ان کو، وہ بالکل ناکافی پیسے ہیں، ان کے فنڈز کو مزید بڑھایا جائے۔ اور آگے اگر ہم آ جاتے ہیں زراعت کی طرف، کیونکہ ہمارا بلوچستان کا سب سے بڑا دار و مدار جو ہے نا ہمارے معیشت کا، وہ زراعت پہ ہے، اور زراعت میں ایک جو سولر واٹر سپلائیز رکھے گئے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بڑا پروجیکٹ یا کوئی ریسرچ سینٹر یا کوئی ریسرچ کے لیے کوئی چیزیں، یا کوئی بیج کے لیے یا کسی اور اس کے لیے کوئی ایسے چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ ان پہ ذرا سا توجہ دیا جائے کہ زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، اس کو مزید مستحکم کیا جائے۔ اور تیسری بات، اگر ہم آگے آ جاتے ہیں ہماری صنعت پہ اگر ہم بات کر لیں، تو اس دفعہ کوئی بھی ایسی فیکٹری کا یا کوئی صنعت کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہاں نوکری کر سکے، ہمارے لوگوں کو وہاں پہ روزگار مل سکے، تو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ جی احمد صاحب۔ جی جناب اسپیکر صاحب، ہم اگر مواصلات اور تعمیرات مواصلات کی طرف جاتے ہیں، روڈز کی طرف اگر ہم جاتے ہیں، میں سی ایم صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ جتنے بھی روڈز میں نے دیے یا کسی اور ممبر نے دیے،
مہربانی کر کے ان کو ایک دفعہ دوبارہ چیک کیا جائے کہ آیا ہم نے اربوں روپے ایک ایک روڈ کے لیے رکھے، کروڑوں روپے ایک ایک روڈ کے لیے رکھے ہیں، آیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے؟ ہم اپنی کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ضرورت کو دیکھیں کہ جہاں ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے روڈ کی تو ہم وہاں پہ پہلے روڈ بنایا جائے. ہم اپنے پسماندہ علاقوں کو دیکھا جائے، ہمارے رخشان ڈویژن میں اگر آپ جائیں تو میرے خیال میں میلوں میل روڈ کا نام و نشان نہیں ہے. تو وہاں کے لوگوں کو اگر روڈ کی ضرورت ہے تو پہلے ان کو دیا جائے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے حلقے میں ضروری ہے، میرے حلقے میں مجھے ضرورت ہے، میرے حلقے والوں کو بھی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم بلوچستان کو مد نظر رکھ کے ہم یہ کام کریں. اور ہم غیر ضروری جو روڈز کچھ ہمارے شنید میں آیا ہے کہ کچھ ممبران نے ایسے روڈز دے دیے کہ جہاں پہ میرے خیال میں دن میں 5 گاڑیاں بھی نہیں جاتے ہوں گے، اور ایسے روڈوں کا بالکل حال حوال نہیں ہے کہ جن پہ سینکڑوں گاڑیاں جو ہے نا دن میں سفر کرتے ہیں، لوگ سفر کرتے ہیں. میرا گزارش یہی ہوگا سی ایم صاحب سے کہ تھوڑا سا خود بھی ان کا جائزہ اپنے کسی ٹیم کے ذریعے ان کا جائزہ لے لے. اگر کوئی غیر ضروری اسکیم ہے اس کو ڈراپ کر کے کسی اچھے اس میں دے دے تاکہ اس سے علاقے کی اور بلوچستان کی. اور تیسری بات جو ہے نا، ہم آب نوشی پہ آ جاتے ہیں. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سردار صاحب کے ڈپارٹمنٹ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں، اس میں میری درخواست یہ ہے کہ اس میں کم سے کم یہ کر لیتے کہ ہمارے وابڈا کا جو حال ہے وہ تو برا حال ہے، اور وابڈا کے ساتھ ساتھ وابڈا نے ہمیں مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. ایک تو ہمارے ایگریکلچر کو تباہ کر دیا، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پینے کے پانی کے لیے جو ہے نا وہ بھی وابڈا ہمیں نہیں دے رہا ہے. میری درخواست یہی ہے کہ اس بجٹ میں سی ایم صاحب سے کہ کچھ اضلاع میں یا کچھ حلقے جتنے بھی ہیں ان میں کم سے کم 30 یا 35 ٹیوب ویلز ایسے ہوں جو پرانے بجلی پہ تھے، ان کو سولر سسٹم پہ شفٹ کر دیں تاکہ لوگوں کو پینے کے لیے پانی میسر ہو. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جن کی میں نشاندہی کر رہا ہوں. اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے کہ اس پہ تاکہ ہماری پبلک ہیلتھ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے اور لوگوں کو کم سے کم پینے کا پانی میسر ہو. کیونکہ وابڈا نے جہاں بھی ہے وابڈا کا PHE بل نہیں دے رہا ہے. سردار صاحب بیٹھے ہوں گے، ان کو پتا ہے وابڈا کو کوئی پیسے نہیں مل رہا ہے، نہ PHE کی طرف سے مل رہا ہے نہ کہیں سے مل رہا ہے. تو اسی وجہ سے وہ کنیکشن کاٹ کر کے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میرا گزارش یہ ہے کہ اسی طرح مرحلہ وائز جو ہے نا یہ ان کو سولر سسٹم پہ شفٹ کیا جائے. تو یہ چیزیں ضروری چیزیں ہیں، ان پہ ہم نے عمل درآمد کرنا. اسی طرح کھیل پہ آ جائے یا بہت ساری چیزیں ہمارے سرپرس میں ہمارے پاس جو رقم موجود ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ سرپرس کے رقم کو بجائے لیپس کرنے کے یا کسی اور کو خوش کرنے کے اس کو بلوچستان پہ خرچ کیا جائے. جتنی جلدی ہو سکے آپ تعلیم پہ اس کو خرچ کر لے، آپ صحت پہ خرچ کر لے، آپ آبنوشی پہ ان کو خرچ کر لے. لیپس کوئی پیسے نہیں ہونے چاہیے. آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. آپ اپنے دیکھ لیں جو پروجیکٹ ہے، آپ یہ سرپلس جو آپ کے پیسے ہیں ان کو مختلف اس میں خرچ کریں. تیسری بات ہماری جو ہم آتے امن و امان پہ، ماشاءاللہ سے امن و امان پہ ہم نے ان کے پیسے اچھے خاصے بڑھا دیے. 54 سے 80 سم تھنگ 84 ارب روپے ہم نے امن و امان کو دیے. اور امن امان کا حالت جتنے بھی پیسے دیں گے امن و امان کی حالت اتنی بگڑتا جائے گا. میری گزارش یہ ہے کہ اس کا اسٹرکچر اس طرح کا بنایا جائے کہ امن و امان کو لیویز ہو، لیویز کو کی تنخواہوں کو آپ پولیس کے برابر کر لیں اور پولیس کی تنخواہوں کو آپ دوسرے صوبوں کے تنخواہوں کے برابر کر لیں. اگر اس میں پنجاب میں پولیس کا ایک سپاہی 1 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے تو یہاں پہ 50,000 روپے لے رہا ہے، اور اگر پولیس کا بندہ یہاں 50,000 روپے لے رہا ہے تو لیویز کا 30,000 روپے لے رہا ہے. تو کس طرح کام کریں گے یہ لوگ؟ ان چیزوں کو پہ ذرا فوکس کرنا چاہیے بجائے کہ ہم ان کو اور مراتے دے دیں. ہم ان چیزوں کو فوکس کر لیں تاکہ پولیس آپ کا مضبوط ہو، آپ کا لیویز مضبوط ہو، آپ کو کسی اور فورس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جن فورسز پہ ہم اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ پیسے آپ کے اپنے صوبے میں خرچ ہوگا اور آپ کے اپنے علاقے میں ہوگا اور آپ اپنے لوگوں پہ خرچ ہوگا. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم پولیس، لیویز اور اپنے جو ہمارے دوسرے ہمارے پاس ادارے ہیں ہمارے اپنے، ہم ان پہ جو ہے نا اپنے آپ کو فوکس کر لیں.
ان کو مراد دے دے, ان کو ٹرینڈ کر دے, اور انشاءاللہ تعالی امن و امان کو اس کی, اور ماہی گیری پہ پیسے دیے گئے ہیں, اور اس کا حساب جو ہے نا ہم آگے جا کے ہم مولانا صاحب سے لے لیں گے کہ جی ماہی گیری کے لیے اتنے پیسے دے دیا, آپ نے کیا کیا ہے, کیونکہ وہ لمبی چوڑی تقریریں کر رہا ہے. ہمارے بھائی ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. مجھے امید ماہی گیری کا مشیر یہ ہے, لیکن ہم مولانا صاحب سے پوچھیں گے, جو بھی ہوگا ہم مولانا صاحب سے اس کا حساب لے لیں گے. اور اسی کے ساتھ میں جناب اسپیکر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دے دیا, اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم عہد کر لیں کہ ہم نے اس صوبے کو آگے لے جانا ہے. بہت ہو گیا, ہم نے کر لیا, بہت کچھ ہو گیا اس صوبے کے ساتھ, اب ہم نے اس صوبے کو بنانا ہے. یہ ہمیں 2-3 مہینہ ہو گیا ہے, اور اس 2-3 مہینے میں ہم نے جو بجٹ پیش کر دیا, مختصر عرصے میں بجٹ پیش کر دیا, بہت ساری چیزوں کا میں نے نشاندہی کیا, اور دوسرے دوست بھی نشاندہی کریں گے. مجھے امید ہے کہ قائد ایوان صاحب ان کو نوٹ کر کے ان پہ اپنی ٹیم بٹھائیں گے, اور ان پہ بات کر لیں گے کہ اگر ان کی افادیت ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ بجٹ کا حصہ ان کو بنائیں گے, اور بلوچستان کو ہم ایک اچھا خوبصورت بجٹ دے دیں. یہ صوبہ ہم سب کا ہے, کسی ایک کا نہیں ہے. اس صوبے نے یہ ہمیں 65 بندوں کو یہاں پہ روانہ کر دیا ہے. ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ایک ایک چیز کا دفاع کر لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق کے ساتھ ہمارے جتنے بھی سورسز ہیں, وفاق کے ساتھ جتنے بھی ہمارے فنڈ ہے, اور خاص کر ہمارے ریکودک کے ہے یا دوسرے مسئلے ہمارے ہے, اور ہمارے جو جتنے پیسے وفاق کے پاس ہے, ان سب کو کے لیے سی ایم صاحب کوئی ٹیم بنائیں گے. وہ پیسے بلوچستان میں آئیں گے, انشاءاللہ تعالی بلوچستان ترقی کرے گا, اور عہد کر لے کہ اس صوبے کو ہم نے بنانا ہے, اور اس صوبے کے لیے ہم نے قربانی دینا ہے. تو تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جناب اسپیکر آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے موقع دے دیا. اس صوبے کے لیے, اس قوم کے لیے, اس وطن کے لیے ہم نے قربانی دینا ہے, اور اس کا عہد کرتے ہیں آج. شکریہ. تھینک یو.